नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस शुहदाए मॉडल टाउन के लिए मुनअकिद होने वाली दुआया तकरीब में मौजूद जुमला हाज़रीन मुकर्रम और बिलखुसूस आज की इस महफिल के सदर मजलिस मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहिब और मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम शाहिद तुफैल डार साहिब, और अगर मुझे मुगालता नहीं लग रहा तो लगता है ये हमारे मिनहाजियन साथी हैं, और मोहतरम डॉक्टर बाग हुसैन साहिब, मोहतरम हाजी अनवर शाह साहिब और न्यू पैरामेडिकल स्टाफ के जुमला मेंबरान, और इसके अलावा आज की इस महफिल की इंतज़ामिया के अहबाब जिनमें मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद असगर साहिब, मोहतरम लबीब सुबहानी साहिब, चौधरी मोहम्मद आरिफ साहिब, चौधरी अफजाल अहमद साहिब, मोहतरम गुलशेर अहमद साहिब, मोहतरम मोहम्मद शफीक साहिब, मोहतरम राजा मोहम्मद अजहर साहिब, मोहतरम मोहम्मद अंसर सलोत्रा साहिब और मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहिब, मोहतरम मोहम्मद ताहिर साहिब, और बिलखुसूस आज की इस महफिल के मेज़बान मोहतरम मोहम्मद मुनीर अहमद गुजर साहिब, और इसके अलावा जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे बरकातुहू। पहले तो मैं आप तमाम अहबाब को आज की इस शानदार नशिस्त के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ इसलिए भी कि हमारे शुहदाए मॉडल टाउन, अल्लाह ताला उनको बुलंदी दराजात अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं उन शुहदा की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लवाहिकीन के अज़्म को, उनकी हिम्मत को, उनके सब्र को, और जिन मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने ये सारा सामना किया और अभी तक वो केसेस को फेस कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी इस सब्र और इस्तिकामत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला इन शुहदा की कुर्बानियों के सदके जल्द इस धरती पर मुस्तफ़ी इनकिलाब का सवेरा तलू फरमाए और हजूर शेखुल इस्लाम की आंखें ठंडी हों और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम सरबुलंद हो। ये तो एक एस्पेक्ट है कि आपने शुहदाए मॉडल टाउन उनके इसाले सवाब के लिए आज की इस दुआया तकरीब का एहतमाम किया है, और साथ जैसा कि मुझे मोहतरम मुनीर साहब ने बताया है कि हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी जो कि मुजाहिदे मिनहाजुल कुरान है और मिनहाजुल कुरान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं और एक तवील अरसा तक कुवैत के अंदर मिनहाजुल कुरान के लिए खिदमात अंजाम देने के बाद शायद वो वापस पाकिस्तान मुस्तकिल तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद मोहतरम नूर इलाही चौहान साहिब, उनके लिए ये अलविदाया तकरीब भी है, तो मैं उनको भी आज की इस तकरीब में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तवील अरसे तक उन्होंने मिनहाजुल कुरान की खिदमात अंजाम दी और अल्लाह की बारगाह से ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अब आप पाकिस्तान आकर भी बिल्कुल तहरीक से अलग नहीं हो जाएंगे, बल्कि जहाँ जिस इलाके में भी आप रहते होंगे, अगर आप हमारे साथ राब्ते में रहें तो वहाँ की तंजीम का बाकायदा आपको नंबर दे देंगे, उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और यहाँ आकर भी आपके मिनहाजुल कुरान के लिए खिदमत का ये सिलसिला उसी तरह जारी सारी रहना चाहिए। मैं आज की इस नशिस्त के अंदर जो बिलखुसूस चूंकि ये हमारे शुहदाए मॉडल टाउन के लिए दुआया तकरीब है, तो बात यहीं से शुरू करता हूँ कि खुश नसीब हैं वो साथी जो मैं समझता हूँ कि हम सब रफ़ाका में से नंबर ले गए, और हम तो नारे लगाते हैं ना कि इस इनकिलाब के लिए हम जान की कुर्बानी भी देने से दरेग नहीं करेंगे, मगर ये हमारे वो साथी हैं, ये हमारी वो बहनें हैं कि जिन्होंने वाक़यातन इस इनकिलाब के लिए और इस मिशन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके बाकायदा अपने उस नारे को सच कर दिखाया
اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عظیم شہادت کے درجے اور رتبے عطا کیے ہوں گے، اور اب اگر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو سکے یا وہ واپس بتا سکیں تو تب ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ نے ان کو کتنے اونچے درجات اور مراتب عطا کیے۔ مگر میرا ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور احادیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یقیناً جو جب بھی جس دور کے اندر بھی آقا کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ابھی اس کی روح کف سے انسری سے پرواز نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر ان کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی ایک مرد مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں بارے دیگر ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین متین کے لیے اور اس مصطفی انقلاب کے مشن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یاد رکھیں کہ یہ دین کی نوکری، اور دین کی نوکری بھی پھر بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کی خدمت اور نوکری، یہ ایک ایسی نوکری ہے کہ ہمیشہ یہ بات اپنے من کی پنہائیوں میں نوٹ کر لیں کہ یہ توفیق اللہ ہر ایرے غیرے اور نتھو پھتو کو یہ سعادت عطا نہیں کرتا۔ دین کی سربلندی کی توفیق اور دین کی سربلندی کے لیے محنت اور کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے قربانی دینا، محنت کرنا، اپنا تن من دن قربان کرنا، یہ ایک ایسی سعادت ہے جو اللہ صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو وہ پہلے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ دیکھیے نا، نیکی کے کام کرنے کے تو بہت سارے گوشے ہیں۔ نیکی تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، پتھر ہے، وہ ہٹا دیں، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ کسی کو دین کی کوئی بات سمجھا دیں، کوئی مسئلہ بتا دیں، کوئی قرآن پڑھنا سکھا دیں، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو دین کا نیکی کے کام کرنے کی تو ہزاروں جہتیں ہیں، کروڑوں جہتیں ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ میں نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ سمجھا ہے، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے تغودو کرنا، اس دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ شاید باقی ساری نیکیاں مل کر بھی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ 3 مقامات پر قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے سیم کلمات کے اندر اپنا انٹروڈکشن اور تعارف کروایا، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، مگر کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر۔ آپ ان کلمات کو دوبارہ سنیں جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اپنے انٹروڈکشن میں باری تعالیٰ نے اس مقام پر جو پہلی بات فرمائی، فرمایا اللہ وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات کے اندر میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن اگر کوئی ہے تو وہ خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو جاننے کی کوشش کرو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو، میری بارگاہ تک رسائی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرو، کہ اس کائنات کے اندر میرا حوالہ، میرا ریفرنس، میرا تعارف اور میرا انٹروڈکشن میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی۔ یہ تعارف کروانے کے بعد پھر باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تعارف میں آگے 2 باتیں فرمایا۔ جس محبوب کو میں نے اپنا تعارف بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کو میں نے 2 نعمتوں کے ساتھ مبعوث کیا، بالہدی و دین الحق۔ فرمایا ایک تو میں نے ان کو خود اپنی بارگاہ سے ہدایت کے نور سے مزین اور آراستہ کر کے بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے خود ان کو اپنی بارگاہ سے ہدایت سے مزین کر کے بھیجا ہے تو آپ اس دنیا میں آ کر انہیں کسی کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں،
اب وہ اس کائنات کے اندر کسی سے ہدایت لینے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہر کسی کو ہدایت دینے کے لیے آ رہے، اور ساتھ آگے فرمایا بدین الحق، اور دوسری نعمت میں نے ان کو دین حق عطا کر کے بھیجا۔ یقیناً دین حق سے مراد اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے۔ جیسے ہم بالعموم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا۔ تو فرمایا یہ دو نعمتیں میں نے اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ اب کیوں کا جواب دیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا یہ محبوب میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت اور گائیڈ لائن کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر۔ اب اس سارے اتنے حصے کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ زبان حال سے بتا رہی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ اس نے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا دستور عطا کیا ہے، جو دین حق عطا کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق ہر دور کے اندر دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی خواہش ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، قربانیوں کی ایک پوری داستان رقم ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا تن من دن قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ جب 8 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا، الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور خلافت کے اندر ہی شرق سے لے کر غرب تک اسلام کا ایک غلغلہ بپا ہوا، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا، اور ہر طرف اسلام کا ایک پیغام پہنچا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس دین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہرس بھی ہے، لالچ بھی ہے، مفادات بھی ہیں، ان مفادات کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہے، پھر شیطان اور اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ دین جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا، پھر کئی بار اس دین پر زوال آیا۔ صرف 14 صدیوں کی تاریخ کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کب کب کیسے کیسے اس دین پر زوال آتا رہا، مگر جب بھی دین پر زوال آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی نہ کسی ایک ایسے مرد مجاہد کو بھیجا جس نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع میں پھر سے دین پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدل کر دکھایا۔ اور یہ عروج و زوال کا سلسلہ یاد رکھیں قیامت تک جاری رہے گا، اور جب بھی دین پر زوال آئے گا تو ہمیشہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کی امت میں کسی ایسے مرد مجاہد کو بھیجیں گے جو پھر سے دین پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدل کر دکھائیں۔ اور آج جس صدی سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس بات میں رتی برابر شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین پر پھر ایک زوال، اس زوال کو سمجھنے کے لیے بھی ہزاروں جہتیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر میں ایک ہی پہلو آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جہاں میں رہ رہا ہوں، جس ملک سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک آزاد اسلامی ریاست ہے، جس ملک کے اندر دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ وہ ملک جس میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، زوال کا عالم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ذرا اندازہ کریں کہ وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے آسمانوں سے نازل فرمائی، وہ ایک ہی کتاب قرآن مجید ہے، مگر آقا کی امت کے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا بھی آتی؟ اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی۔
اور پھر ذرا ایک سٹیپ سے آگے جا کر آپ سوچیں کہ وہ کتنے ہوں گے کہ جو قرآن پاک کو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا. ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں مگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور پھر وہ کتنے بچتے ہوں گے کہ جن کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ اس قرآن پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس وقت پھر دین پر زوال ہے. ہم کسی کافر ملک میں نہیں رہ رہے بلکہ ایک آزاد اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں جہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. تو یہاں یہ حال ہے تو اندازہ کریں باقی جگہوں پر عالم کیا ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت پھر دین پر زوال ہے، اور اس وقت دین پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صدی کے اندر اس مرد کلندر کے ساتھ منسلک کر کے ہمیں بھی غلبہ دین حق کی بحالی کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو گیا ہے جو آقا کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور یہ میں نے شروع میں بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو غلبہ دین حق کی بحالی کی جد و جہد ہے، یہ جو نوکری ہے، یہ جو خدمت ہے، یہ سعادت ہر بندے کو میسر نہیں آتی، بلکہ یہ سعادت فقط اس خوش نصیب کو میسر آتی ہے جس کو اللہ پہلے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میں نے جو شروع میں کلمات تلاوت کیے ہیں یہ سورہ مائدہ ہے، قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 53 کو کبھی پڑھیں. باری تعالیٰ نے یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں اسی بات کا اعلان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا. اور فرمایا جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے. باری تعالیٰ نے جب ان کا تعارف کروایا تو ان کے تعارف میں 6 باتیں کی، مگر ان 6 باتوں میں پہلی نمبر پر جو باری تعالیٰ نے بات کی وہ بڑی قابل توجہ ہے. فرمایا اگر جاننا چاہتی ہو کہ جن سے میں اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے تو فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اس بات کو باری تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر رکھا وَيُحِبُّونَهُ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنی محبت کے لیے پہلے چنتا ہے اور اس کو اپنے دین کی نوکری کی توفیق بعد میں عطا کرتا. اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا لے اور اللہ بندے ہی سے محبت کرنا شروع کر دے تو اس کے آگے پاس کرنے والی ڈگری اور کون سی بچ جاتی. اور اس پر ایک اور ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کائنات کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری سونپی کہ محبوب تمہیں بھیج اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر. تو ایک سادہ سا سوال اگر سے میں آپ سے پوچھوں کہ ذرا غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب پہلے بنایا تھا یا ان کو دین کے غلبہ کی نوکری پہلے سونپی؟ محبوب. اللہ نے ان کو اپنا محبوب پہلے بنایا اور دین کو غالب کرنے کی نوکری اور ذمہ داری بعد میں سونپی، جس کا مطلب کہ دین کے غلبہ کی نوکری اور دین کی یہ خدمت جو ہے یہ باری تعالیٰ ہر ایرے گہرے ہر نتھو پھتو کو یہ سعادت ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ سعادت فقط اس خوش نصیب کو ملتی ہے جس کو باری تعالیٰ پہلے اپنی محبت کے لیے چن لیتے ہیں اور اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. لہٰذا ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس صدی کے اندر حضور شیخ الاسلام کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے ہمیں بھی آقا کے دین کی نوکری کا یہ موقع ملا ہوا. اور میں نے خود حضور شیخ الاسلام کی زبان اقدس سے یہ بات سنی. آپ گوشہ درود میں مرکزی سٹاف سے میٹنگ فرما رہے تھے اور اس میٹنگ کے دوران آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹے یہ جو اس دور کے اندر آپ لوگ اس غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور یہ دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو فرمایا یاد رکھیں اس میں تمہارے آنکھ کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچنا تمہاری پشتوں کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی ایسی گزری ہے کہ جس کے صدقے
اللہ نے کرم آپ لوگوں پر کر رکھا ہے کہ اس صدی کے اندر اللہ نے تمہیں غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو یہ کسی کے صدقے کرم ہے کہ ان کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے اور ہمیں اپنے دین کی نوکری کا موقع عطا کر رکھا ہے. لہٰذا ایک تو میں یہ بات آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اس نوکری کی خیر مانگا کریں کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے. جس دن کسی سے یہ نوکری چھن گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے بڑھ کر اس کی بد نصیبی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں کیونکہ ان کے پاس نہ بندوں کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی. اللہ تو اگر کام لینے پہ آ جائے وہ تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے, مگر اس نے اتنے وسائل والے لوگوں کے ہونے کے باوجود, اتنی صلاحیت والے لوگوں کے باوجود بھی اگر ہمیں اپنے دین کی نوکری کا موقع عطا کر رکھا ہے تو یہ محض اس کا کرم ہے. ہمیں ہمیشہ اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت اور نوکری کا موقع دے رکھا, اور اس کو کبھی اپنے لیے برڈن نہ سمجھیں, کبھی کسی پر احسان نہ سمجھیں. یہ بھی ایک بعض اوقات شیطانی خیال ہے کہ جو تھوڑا سا نیکی کا کام کر لیتا ہے, دین کی خدمت کر لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے تنظیم پر بہت بڑا احسان کر دیا, کو میں نے منہاج القرآن پر بہت بڑا احسان کر دیا, میں نے کوئی حضور شیخ الاسلام پر بہت بڑا احسان کر دیا. یاد رکھیں یہ کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں. اور یہ جو باطل خیال ہے یہ آج کے دور کی کوئی نئی سوچ نہیں ہے, یہ 14 صدیاں پہلے بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایسے خیال آیا کرتے, اور یہ بات باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے درج کر. آپ کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں, دیکھیں میں آپ اور حضور شیخ الاسلام ہماری تو حیثیت ہی کوئی ہے نا. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, آؤ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, یہ غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک ہے, اس کے ممبر بن جاؤ. تو بعض لوگ جو کلمہ پڑھ لیتے, آقا کی دعوت کو قبول کر لیتے, تو معاذ اللہ نا سمجھی کی وجہ سے کئی عربی, کئی دیہاتی جن کو سمجھ نہیں تھی, وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے کہ شاید ہم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان کر دیا. وہ اپنے تئیں اس کو احسان سمجھتے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, ہم نے ان کو رسول مان لیا, کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں, تو گویا اسلام قبول کر کے ہم نے کوئی ان کی ذات پر احسان کر دیا. باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورہ حجرات میں کیا, فرمایا یمنون علیک ان اسلم, اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. فرمایا کل محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو لا تمنوا علیہ اسلامکم, کہ آپ نے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتلاؤ, یہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی خیرات عطا کر. تو لہٰذا اگر کسی کو دین کی نوکری, دین کی خدمت کی توفیق مل جائے, موقع مل جائے, تو وہ اس کو کسی پر احسان نہ سمجھے, بلکہ اس کا سر شکرانے سے جھکا رہنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کرم ہے, احسان ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی نوکری کا اسے موقع دے رکھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نوکری کی ہمیشہ خیر مانگا کریں, ڈرتے رہا کریں کہ یہ نوکری کسی دن چھن نہ جائے. یہ توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس دور کے اندر حضور شیخ الاسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور ان کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کر رکھا ہے, کتنا بڑا کرم کا دروازہ کھول رکھا. لہٰذا اس نسبت کو اپنے لیے غنیمت جانے. اور میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری منزل مستوی انقلاب ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی. انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں وہ وقت آنے والا ہے جب اس دھرتی پر مستوی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا, اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے, اور آخری وقت تک, مرتے دم تک استقامت کے ساتھ اس مشن کے ساتھ چلتے رہیں گے. خوش نصیب ہیں ہمارے شہدائے ماڈل ٹاؤن جو نمبر لے گئے اور انہوں نے اپنی آخری سانس تک اس مشن کے ساتھ وفا کی, حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ کے حضور پیش کر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بازی لے گئے, نمبر لے گئے. اللہ ان کو مزید اونچے درجات عطا فرمائے, اور ان کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مشن کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بنیادی بات اسی سے ریلیٹڈ جو بتانا چاہ رہا ہوں
سم ٹائمز یہ خیال بھی بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے اور یہ باطل سوچ بھی کہیں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر میں نے مشن کے لیے وسائل خرچ کر دیے تو میرا مال کم ہو جائے گا، اگر میں نے وقت دے دیا تو شاید میرا کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا، میرا گھر کا نظام کیسے چلے گا، اگر کوئی صلاحیتیں میں نے لگا دی تو شاید اس کا میری صحت پر بڑا برا اثر پڑے گا۔ تو یاد رکھیں یہ باطل خیال بھی کبھی قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ یہ ایسی شیطانی اور باطل سوچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جتنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے گا، جو مال خرچ کرے گا، اللہ اس شخص کے لیے وسائل کے اتنے دروازے کھول دے گا اور وہاں سے اس بندے کو عطا کرے گا جو اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو اپنا وقت خرچ کرے گا اللہ اس کے وقت میں اتنے گنا برکت ڈال دے گا، جو اپنی صلاحیتیں لگائے گا اللہ اس کی صلاحیتوں میں اتنی گنا برکتیں ڈالتا چلا جائے۔ میں جسٹ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی ایک بات کی اور کس طرح مثال دے کے باری تعالیٰ نے سمجھایا، اس سے بڑھ کر وہ ہمیں اور کیا سمجھا سکتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں، تو فرمایا ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابلا، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اور میں خدا اس سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، وہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ جو ایک خرچ کرے گا اسے 700 گنا بڑھا کر، اور 700 گنا پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 گنا تو کیا، اللہ اگر کرم کرنے پر آ جائے تو اس 700 گنا کو بھی کئی بار ملٹی پلائی کر کے پھر بندے کو عطا کرتا۔ اور اگر ذہن میں خیال آئے کہ کیسے، تو ویسے تو اس نے مثال دے کے بات سمجھا دی کہ جیسے ایک دانے سے 700 پیدا کر دیتا ہوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میری راہ میں خرچ کرے تو اس کو 700 گنا اور بے حد و حساب عطا کر دوں۔ مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے اس نے ایک بات آگے کی، فرمایا واللہ واسع علیم، یہ پوچھنے والوں کہ کیسے ہوگا، جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ بڑے خزانوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہوں نواز۔ تو لہٰذا یہ باطل سوچ، یہ باطل خیال بھی کبھی قریب نہیں آنا چاہیے کہ شاید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی مال میں کمی ہو جائے گی، وقت دیں گے تو ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا یا کوئی اور گھر میں پریشانی آ جائے گی۔ نہیں، جو جتنا اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت دے گا اللہ اس کے وقت میں کئی گنا برکتیں ڈال دے گا، جو وسائل خرچ کرے گا اللہ اس کے وسائل میں برکتیں ڈالے گا، جو صلاحیتیں لگائے گا اللہ اس کی صلاحیتوں میں برکتیں ڈالتا چلا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، جب خلافت کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر پڑی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ذاتی گھر کے کام بھی ہوتے ہیں اور یہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو آپ انصاف کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے ایک بڑا ایمان افروز جملہ فرمایا کہ جب ایٹ اے ٹائم دونوں کام آ جائیں تو فرمایا میں ہمیشہ اپنے ذاتی کام کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ترجیح دیتا ہوں، اور اس کے صدقے اللہ میرے بگڑے کاج خود ہی سنوارتا۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو زندگی میں ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، سن کر وقتی طور پر سبحان اللہ دل سے نکلتا ہے، مگر ہم وہ سبحان اللہ اسی مجلس میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ کاش وہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ بھی جائے اور پھر ہم زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو کبھی ایکسپیرینس بھی کریں۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے ساتھ کیا وعدہ کر سکتا ہے کہ کبھی سورہ صف کو پڑھے، وہ آیت کریمہ کو پڑھے تو ایسے لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ بالکل کسی کو اپنے دامن میں بٹھا کر، آغوش میں بٹھا کر اس سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ آیت تو 14 صدیوں پہلے اتری، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا۔ یقیناً اس آیت کے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، مگر قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، جب قیامت تک کے لیے جنرلائز ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج باری تعالیٰ انہی کلمات سے ہم کلمہ پڑھنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے دین میں شامل ہو جانے والو۔ آگے سوالیہ انداز میں باری تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ جانے والو،
हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, फरमाया क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत ना बता दूं, एक ऐसा सौदा ना बता दूं, एक ऐसा कारोबार और बिजनेस ना बता दूं कि अगर वो सौदा तुम मेरे साथ कर लो तो क्या होगा? फरमाया तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तो फरमाया वो सौदा करने की देर है, तुम्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से निजात अता कर। देखिए ना, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम कह के बारी ताला ने ना दुनिया का जिक्र किया ना आखिरत का जिक्र किया, बात ओपन छोड़ दी, जिसका मतलब कि इसमें दुनिया भी शामिल है, इसमें आखिरत भी शामिल है। फरमाया ये सौदा तुम मेरे साथ करके देखो, फरमाया ये सौदा अगर कर लोगे तो मैं खुदा इस बात की जमानत देता हूं, गारंटी देता हूं कि ना दुनिया में कोई परेशानी रहेगी ना आखिरत में कोई परेशानी रहेगी, दुनिया और आखिरत के सारे तुम्हारे मसाइल हल कर दिए जाए। बंदा हैरान होकर पूछता है कि अच्छा मौला बता वो सौदा क्या है, मगर उसने सौदा बताने से पहले उस सौदे की एक शर्त रखी, फरमाया ये सौदा फायदा उसको देगा जो पहले इस शर्त पर अमल करे। अच्छा मौला वो शर्त क्या है? तो उसने पहली ही बात ये की, फरमाया तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, अगर मेरे साथ ये सौदा चाहते हो तो इस सौदे की पहली शर्त ये है कि पहले पक्के और सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अब बंदा हैरान होकर अर्ज करता है कि मौला तू खुद जब बात कर रहा है तो ईमान वाले तो खुद कह रहा है, जब बात शुरू की थी तो फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, तो बारी ताला ईमान वाले तो हम हैं और किस ईमान का तकाजा कर रहा है? तो जवाब मिलता है कि ईमान वाले तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम कलिमा पढ़ के अपने तई अपने मोमिन होने का ऐलान जो करते हो, समझते जो हो कि हम मोमिन हैं, इसलिए तुम्हें मोमिन कह रहा हूं, मगर ईमान ऐसा नहीं चाहिए जो हलक से ऊपर ऊपर हो। अगर मेरे साथ सौदा करना है तो फरमाया ये सौदा फायदा उस खुश नसीब को देगा जिसका ईमान खाली काल तक ना रहे बल्कि काल से उतरकर उसका हाल बन जाए। फरमाया ये हलक से ऊपर ऊपर वाला ईमान नहीं चाहिए, फिर पक्का और सच्चा ईमान चाहिए। फरमाया जो कुछ मैं कह दूं और जो कुछ मेरा रसूल कह दे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारी अकल की समझ में आए या ना आए, मगर मेरी और मेरे रसूल की बात में कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, अल्लाह वादा कर रहा है कि मेरी राह में खर्च करो तो तुम्हें 700 गुना बढ़ाकर अता करूं, उसे कई गुना मजीद बढ़ाकर तुम्हें अता करूंगा। और अगर इस वादे पर हमारा पुख्ता ईमान हो जाए तो इससे बड़ा बिजनेस और क्या हो सकता है कि हम अल्लाह के साथ ये तिजारत करें, अल्लाह के साथ ये सौदा करें, अल्लाह के साथ ये कारोबार और बिजनेस करें। ये यकीनन हमारे ईमान की कमजोरी है कि अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर शायद हमारा आज ईमान पुख्ता नहीं रहा। तो बारी ताला पहली शर्त ये रख रहे हैं कि अगर मेरे साथ सौदा करना है, मेरे साथ बिजनेस करना है, तो उसकी पहली शर्त ये है कि ईमान ऐसा चाहिए जिसमें शक की दरार पैदा हो। और आगे करना क्या है? आगे करने का काम सिर्फ एक ही बताया, वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। फरमाया उसके बाद बस अपने माल और अपनी जान से मेरी मखलूक की बेहतरी और भलाई के लिए, मेरे महबूब के लाए हुए दीन की सरबुलंदी के लिए, फरमाया मेहनत करना, तवज्जो करना, जिद्दोजहद करना तुम्हारा काम है। ये सौदा तुम मेरे साथ कर लो, मैं खुदा वादा करता हूं कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत की हर परेशानी को खत्म कर दिया, हर दर्दनाक अजाब से तुम्हें निजात अता कर दी जाएगी। ना दुनिया में कोई परेशानी रहेगी, ना आखिरत में कोई परेशानी रहेगी। तो अल्लाह ताला ने हमें यह मौका अता कर रखा है कि मिनहाजुल कुरान के साथ वाबस्ता करके हुजूर शाइखुल इस्लाम के साथ जोड़कर हमें अपने दीन की नौकरी का ये एक अजीम मौका, अजीम सादत अता कर रखी है। इसे हमेशा हमें अपने लिए गनीमत जानना चाहिए और इस नौकरी की खैर मांगनी चाहिए कि किसी दिन ये नौकरी छिन ना जाए, क्योंकि जिस दिन ये नौकरी छिन गई इससे बढ़कर बदनसीबी का दिन कोई नहीं हो सकता। तो लिहाजा आप अहबाब जो इस वक्त वहां मिशन की खिदमत कर रहे हैं, आप अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप अहबाब ने, सच्ची बात है कि कुवैत वालों का मिनहाजुल कुरान की खिदमत के अंदर हमेशा एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे आने का मौका तो नहीं मिला, मगर तफसीलात मुझ तक पहुंचती रहती हैं, बातें पहुंचती रहती हैं, मैं सुनता रहता हूं। अल्लाह ताला आपकी खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस नौकरी को जारी और सारी रखे। बारी ताला ये सादत इसी तरह आपको अता कर रखे। फिर बिलखुसूस हमारे नूर इलाही चौहान साहब, जो एक तवील अरसे तक कुवैत के अंदर अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद आप वापस अपने मुल्क तशरीफ ला रहे हैं, तो हम उनको अपने आबाई कंट्री में, आबाई मुल्क में वापस आने पर दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं।
اور دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ان کی پہلی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پاکستان پہنچنے کے بعد بھی ان کی اس نوکری کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ جب وہ یہاں تشریف لائیں تو رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور شہدائے ماڈل ٹاؤن، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک گیر ایک احتجاج ہوا، اور کم و بیش کوئی 65 کے لگ بھگ شہروں کے اندر بڑے تاریخی بے مثال پرامن احتجاج ہوئے۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ ان سارے کارکنان جنہوں نے اس احتجاج میں شرکت کی ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کی قربانیوں کے صدقے اور ہمارے کارکنان کے اخلاص کے صدقے باری تعالیٰ اس دھرتی پر مستحوی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے، ہمارے قائد کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے ساتھ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محترم شاہد طفیل صاحب جو ہمارے منہاجین ہیں، یہ ہمارے اسیر انقلاب اور غازی سانحہ ماڈل ٹاؤن صوفی محمد طفیل مرحوم صاحب جو شیخو پورہ سے ہیں، ان کی بڑی محبتیں اور شفقتیں تھیں ہمارے ساتھ، یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد محترم کو اور پھر ان کی پوری فیملی کو مشن منہاج القرآن کی خدمات دینے کا یہ موقع فراہم کیا، اور ان کی اتنی گراں قدر خدمات ہیں کہ جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں بارے دیگر آج کی اس دعائیہ تقریب کی جملہ انتظامیہ کو، بالخصوص محترم منیر احمد گجر صاحب کو، اور تمام آج کی اس محفل میں شرکاء کو اس شاندار دعائیہ تقریب کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خصوصی دعا جو نئے ساتھی مسلک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، 8 ساتھی ہیں، آج اسناد بھی ابھی ہم دیں گے انشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری نظامت دعوت کے عظیم اسکالر محترم صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں دعا کے لیے انہی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس دعائیہ تقریب میں اختتامی دعا فرمائیں۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب جی بسم اللہ۔ اور ہمارے محترم قاری ریاست علی چدر صاحب، آپ جانتے ہوں گے ہمارے سینٹرل پنجاب کے یہ سیکٹری کوارڈینیشن ہیں، یہ آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے۔ قاری صاحب ذرا ہاں جی، تو یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے آفس سیکرٹری عبد الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی سب کو سلام عرض کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ ظہیر احمد صاحب اور وہ دعا فرماتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تھوڑا کیمرہ کو بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام ہو، اور اس تقریب کے انعقاد پر ڈھیروں مبارکبادیاں۔ الحمدللہ آپ نے بڑا عظیم شہدائے ماڈل ٹاؤن کی یاد میں آج اس اجتماع کا انعقاد کیا، دعائیہ تقریب کا، اور محترم علامہ رانا محمد ادریس قادری آپ نے جو خطاب فرمایا، ہم اس پوری تقریب میں آپ کے ساتھ شریک تھے، تو الحمدللہ بہت عظیم و شان خراج عقیدت بھی شہدائے ماڈل ٹاؤن کو پیش کیا گیا، اور ہماری تحریکی تنظیمی زندگی میں اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے بہت خوبصورت نصیحتیں بھی تھیں، بہترین لائحہ عمل بھی تھا۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شہدائے ماڈل ٹاؤن، ان کے درجات تو پہلے ہی بلند ہیں، مزید بلندی درجات کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ان کے نقوش پاک کو تلاش کرتے ہوئے اس مشن کی سچی خدمت اور جو کچھ ہم نے ابھی اس تقریب میں سنا ہے، اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
वअला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बारी ताला तेरे महबूब के दीन की सरबुलंदी, दीन की इकामत और दीन के अहिया के इस अजीम मिशन के अजीम शुहदा, बारी ताला उनके दराजात को मजीद बुलंदी दराजात अता फरमा। जन्नत में आला इलीशीन में हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में उन्हें जगह अता फरमा। आमीन। और उनकी अजीम कुर्बानियों के तवस्सुल और तसद्दुक से मौला उनके तमाम लोहाइकीन गुरासा जो आज तक इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, बारी ताला तो उनको सब्र, हिम्मत और मजीद हौसला अता फरमा, उनको मजीद इस्तिकामत अता फरमा और अपने उन शुहदा के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी टूटी फूटी इन खिदमात को अपने दीन की इकामत और दीन के एहया के इस मिशन के लिए मौला कबूल फरमा ले। हमारी कोताहियाँ, हमारी कमियाँ, हमारी कमजोरियाँ उनसे सरफे नजर फरमा दे। आमीन। तेरे गुनाहगार बंदे हैं, नातवा बंदे हैं, कमजोर हैं, नफ्स और शैतान बड़े ताकतवर हमारे दुश्मन हैं। या अल्लाह उनके हमलों से हमें महफूज फरमा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से और कुरान मजीद की तालीमात को सामने रखते हुए ऐ अल्लाह अपने इस्लाह अहवाल की तौफीक अता फरमा, इस्लाह अहवाल की तौफीक अता फरमा, हमारे जाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा, हमें अंदर बाहर से एक होकर अपने महबूब के दीन के झंडे को सरबुलंद करने की तौफीक अता फरमा। इलाही के तमाम कारकुनान, मुस्तफ़ी मुजाहिद जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में हैं, बिलखुसूस जो हमारे भाई इस वक्त कुवैत में हैं और अलावा इसके पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ इस झंडे को सरबुलंद करने का अज़्म किए हुए हैं, मौला उनके घरों में खैर बरकत अता फरमा, उन सब भाइयों के रिस्क में बरकतें अता फरमा, उनकी औलादों में बरकतें अता फरमा। बारी ताला उनके बच्चों को, उनकी औलादों को नेक बना, उनका बेहतर खल्फ और उनका बेहतर जाननशीन बना। हम सबको और हमारी नस्लों को आकल इस्लाम के दीन की ये खिदमत और ये नौकरी अता फरमा। अपने महबूब का सदका या अल्लाह इस मिशन के कायद हुजूर शेखुल इस्लाम को सेहत और सलामती के साथ उम्र खिज़र अता फरमा। तादेर आपका साया हमारे सरों पर कायम फरमा और आपकी क़ियादत में हमें मुस्तफ़वी इनक़िलाब की मंजिल अता फरमा। अपने महबूब का सदका इस इनक़िलाब का रास्ता हमारे लिए आसान बना दे, इस रास्ते की सब मुश्किलें दूर फरमा दे और रुकावटें दूर फरमा और जल्द वो वक्त आए कि हम अपनी आंखों से इनक़िलाब का वो सवेरा देख सकें और हमारे कायद का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। आमीन। ताला इस तकलीफ का जिन भाइयों ने एहतमाम किया, कोशिश की, मेहनत की, काविश की, उनका एक एक कदम अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें इस सिलसिला पर हमेशा इस्तिकामत और दवाम और साबित कदमी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर जज़ाकुमुल्लाह खैर।